बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कल तक बड़ी बाज़गश्त थी जी कि गवर्नर राज लगने जा रहा है और उसके ऊपर जाहिर है कि काफ़ी जगहों पर डिस्कशंस हमने होते हुए देखी कि ये होगा तो वो होगा, तो गवर्नर राज के साथ साथ मुमकिन तौर पर गवर्नर की तब्दीली भी हो सकती है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हो रही थी और मुलाकात के हवाले से जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये लग रहा था, इंप्रेशन ये दिया जा रहा था कि हो सकता है कि ना हो, सियासी शख्सियात की तो बिल्कुल ना हो। कल हुज़ैफा रहमान साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि बहनों की हो सकती है लेकिन किसी सियासी शख्सियत की नहीं हो सकती। हुज़ैफा ने कल क्या कहा आपको जरा दिखाते हैं। अब ये तय हो चुका है किसी भी सियासी शख्सियत की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं कराई जाएगी क्योंकि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है जी। अगर बहनें फैमिली कोटे पे मुलाकात करेंगी और बाहर आकर उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगी तो उनके लिए भी नो होगा। लेकिन अगर बहनें कहें कि हमने फैमिली कोटे पे मुलाकात करनी है, ये एक मुलाकात नहीं, दो नहीं, हम 3 मुलाकातें करा के देने को तैयार हैं, लेकिन फिर बहनें फैमिली की तरह मिले, उनकी वेलबींग जाने। अच्छा जी, ये सिलसिला हो गया। अब मामला एक और भी था कि अब से कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह से हमारी गुफ्तगू हुई थी और उनसे हमने पूछा था मुलाकातों से मुताल्लिक, तो उन्होंने कहा कि ये मामला जाहिर है कि 26 नवंबर से रिलेटेड भी था और चूंकि खान साहब ने ये इंदिया दिया था और हो सकता है क्योंकि प्लानिंग होती कि 26 नवंबर को प्रोटेस्ट हो या इस तरह से हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाए, तो इस बुनियाद पर ये मुलाकातें नहीं होने दी गई। याद रहे कि 4 नवंबर से किसी की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई थी और उन्होंने ये कहा कि अब हो सकता है कि इंतजामिया ये मुलाकात करवा दे। तो ये भी जरा सुन लीजिए। 26 नवंबर के हवाले से जो उनका एक पैगाम चल रहा था कि 26 नवंबर को हम जो है वो इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। 26 नवंबर जो है वो आज गुजर गया है, तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद शायद एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया जो है वो इस बारे में कोई बेहतर। ये आपने कहा कि अब हो सकता है मुलाकात हो जाए क्योंकि ये जो वक्त था, टाइम फ्रेम तक गुजर गया। ये आपने देख लिया कि ये मुलाकात हो गई फाइनली और तबीयत के हवाले से, सेहत के हवाले से जिस तरीके से कहा जा रहा था और हमने देखा कि काफ़ी जगह पे प्रोपेगेंडा हो रहा था और हमारे दुश्मन मुल्क को तो मौका चाहिए प्रोपेगेंडा करने के लिए, तो उनकी जानिब से काफ़ी इस मामले पर बात की गई। लेकिन सेहत उनकी ठीक थी। उनकी हमशीरा उज़्मा साहिबा जिनकी पहले भी मुलाकात हुई थी, 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात उन्हीं की हुई थी, तो उससे ये तासुर की नफ़ी हो गई कि उनकी तबीयत खुदा न ख्वास्ता ख़राब है। एक तो चीज़ ये हो गई। अब ये है कि सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो मुलाकात हुई है, क्या ये गुज़श्ता रोज़ से जो काविशें, कोशिशें या एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता चंद दिनों में, क्या ये उस बुनियाद पे हो पाई, या फिर ये कि 26 नवंबर का जो टाइम था, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे, वो गुजर गया तो फिर ये मुलाकात होने दी गई। क्या वजूहात हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ गवर्नर राज के हवाले से जो बातें चल रही थी उस पर फैसल वाडा साहब ने इजहार ख्याल किया, वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या फरमा रहे थे वो। गवर्नर राज का डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ रखा हुआ है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए घंटे लग सकते हैं, महीने नहीं लगेंगे, साल नहीं लगेंगे। आज भी जिधर वो दीवार के जिद लगा के बैठे, दीवार पे सर मारने से सर ने फटना है, दीवार कुछ नहीं करना। तो बेहतर रास्ता ये है कि आप शहबाज शरीफ साहब के पास जाएं, सीएम केपी के और प्रेसिडेंट ज़रदारी के पास चले जाएं। दोनों के पास जाएं, आपके मसले हल हो जाए। ख्वाहिश, सोच, खुशी यही होगी कि वो गवर्नरशिप कुंडी अपनी चलाता रहे, ये अपनी सीएमशिप चलाए, प्रोविंस के लिए काम करे, वरना गवर्नर राज लगेगा। 2 महीने का गवर्नर राज नहीं होगा, वो एक्सटेंड होता जाएगा, सालों साल होगा। नहीं, वो मैक्सिमम कम तो 6 महीने कर सकते हैं ना, 2 महीने करके 6 माह। सर आपने ना आइन की डेप्थ में नहीं आप जाते। जब आइन और कानून की आप डेप्थ में चले तो उसमें बहुत सारी और चीजें। जरा जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर योर टाइम। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी और शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो राना साहब, फाइनली आपने करवा ही दी आप लोगों ने मुलाकात, और ये जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था इसकी बुनियाद पे हो पाई, या फिर जिस तरीके से वो 26 नवंबर की एक तारीख गुजरनी थी तो उस बुनियाद पर मुलाकात से रोका गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुलाकातें तो रिकॉर्ड हुई हैं खान साहब की और होती रही हैं, लेकिन इशू ये आ जाता है जब उनकी जो है वो मुलाकातों के नतीजे में ट्वीट्स आती हैं जो कि ना सिर्फ एंटी इंस्टीट्यूशंस होती है बल्कि एंटी स्टेट ट्वीट्स भी की जाती हैं, और उनकी मुलाकातों के ज़रिए फिर जब गाइडलाइन मिलती है कि आपने प्रोटेस्ट करने हैं और सियासी लेक्चर दिए जाते हैं, तो ये देखें, ये दिस इज़ द रेड लाइन के जहाँ प्रिजन मैनुअल जो है वो इजाज़त नहीं देता
ایک قیدی کو کہ وہ جو ہے وہ سیاست کرے یا اسٹیٹ کے اندر انٹرفیئر کرے وایا ہز پارٹی. تو یہ بنیاد تھی اور اس کو بالکل میرے خیال سے پی ٹی آئی کو اس کے مطابق ایڈجسٹ ہونے میں مسائل ہیں اور وہ بضد ہیں کہ جو سیاست ہے وہ خان صاحب پہلے بھی کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. تو یہ کلیئرٹی میرے خیال سے لائی گئی. یہ جو ڈیٹ کی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیٹ سے کوئی ریلیٹڈ یہ کوئی معاملہ تھا کہ کچھ ہو جانا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے کرنا رانا صاحب, رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی تھی شاید ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو. اچھا شیر افضل خان مروت صاحب, آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ آخر گتھی کیسے سلجھی؟ کیا وزیر اعلیٰ صاحب نے احتجاج میں آج نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا بقول فیصل وارڈر صاحب کے ان کے مشورے کو مانا, یا پھر 26 نومبر گزر گئی, یا پھر یہ ہے کہ کچھ گورنر راج کی دھمکی, یا پھر کیا ہوا کیا آخر, یا پی ٹی آئی کا پریشر؟ دیکھیے ملاقات تو نومبر میں نہیں ہوئی تھی, یہ میں نے پہلے بھی کہا, شاید آپ کے پروگرام میں کہا تھا. نومبر کے مہینے کی وجہ سے, گزشتہ سال کے واقعات کی وجہ سے, اور میں نے کہا جو ہی نومبر گزرے گا تو اس دوران ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ خان کی صحت کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے انڈیا اور افغانستان میڈیا نے پروپیگنڈا کیا. تو اس سے بہت ہی بے چینی سی پیگی اوورسیز میں بھی اور پاکستان میں بھی, اور اس نے پھر ڈرنے میں بھی جو ہے تھوڑی آواز پیدا کر دی. تو لہذا یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا کہ خان کی حفاظت کے حوالے سے اور ان کے خیر اسلوبی کے ساتھ اور اس کی زندگی کے حوالے سے جو ہے یقین دلانے کے لیے پھر انہوں نے کہا جی کہ کوئی ایک شخص جا کے دیکھ لے گا تاکہ یہ تسلی ہو جائے. اس تناظر میں علی عمران خان کا بیان بھی آیا. تو لہذا آج جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات آپ اسی تناظر میں دیکھیں کہ صرف انہوں نے باہر جا کے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہے بات کرنی ہوگی اور بتایا ہوگا. اور مجھے علم نہیں ہے کہ محترمہ نے کیا کہا ہے, لیکن شاید ملاقات اتنی طویل بھی نہیں کرائی گئی ہوگی اور یوں آج ملاقات جو ہے دے دی گئی. اس کے پیچھے کوئی خیر سگالی کا جذبہ نہیں تھا, اس کے پیچھے کوئی ایسا تاثر نہیں ابھر سکتا ہے کہ ایز اے اسٹریٹجی جو ہے انہوں نے آئندہ کے لیے بھی اس پہ تسلسل پہ قائم رکھنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں اس انداز میں فرنٹ پہ ٹکراؤ کی کیفیت اختیار کر رہے ہیں. یعنی کہ اب اس سے یہ سمجھا جائے, شیر افضل صاحب, اب اس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ جو ایک اسٹیم کسی ایک پریشر کوکر سی کیفیت بن رہی تھی, اور تحریک انصاف اس چیز کو خاص طور پر جو بیرون ملک ہونے والا پروپیگنڈا ہے ہمارے دشمنوں کی جانب سے, اس کو یوز کرتے ہوئے ایک پریشر بلڈ اپ کر رہی تھی, اور ظاہر ہے کہ ایک پریشانی بھی تھی. تو اب اس میں سے ہوا نکل گئی ہے, اب یہ ہے کہ وہ معاملہ بیٹھ جائے گا بالکل آپ کی نظر میں؟ دیکھیے جینوئن کنسرن بھی ہو سکتے ہیں نا. ایک ماہ سے جب آپ ملاقات نہیں دیتے ہیں, قید تنہائی میں ہو, ان حالات کا شکار ہو, تو پھر تو ایسے شخص کی زندگی یا حفاظت کے حوالے سے کنسرن پیدا ہو سکتے تھے. تو لہذا اچھا ہوا یہ پروپیگنڈا بیٹھ گیا. جن لوگوں نے یوٹیوب پہ بھی لاگی کی یہ ہوا وہ ہوا, وہ بھی جھوٹے ثابت ہو گئے, اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے ساتھ جو لوگ الفت محبت رکھتے ہیں ان کی بھی تسلی و تشفی ہو گئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ون ٹائم تھا اور کسی تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے تھا. آنے والے دنوں میں سارا انحصار اس پہ ہے. یہ NFCA وارڈ کی میٹنگ آ رہی ہے جس میں شاید وزیر اعلیٰ کی بھی شمولیت کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں جب آمنے سامنے ہوں گے تو کوئی اچھے جسٹر ایکسچینج ہو جائے, اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ایشو پہ عبارت ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں جو سیاست ہوگی. ٹھیک ہے. شرمیلا صاحبہ, آپ کی سوچ اس متعلق کیا ہے؟ یعنی کہ آپ, ظاہر ہے کہ آپ کے لیڈرز نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, اور ایسا ہی سلسلہ نون لیگ کے ساتھ بھی رہا, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو پھر آپ نے تو ماضی کے بھی تجربات دیکھے ہیں, اور آپ دونوں جماعتیں اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کریں تو بڑے سخت حریف بھی رہے ہیں. تو آپ کی سوچ یا آپ کی پارٹی کی سوچ اس متعلق کیا ہے ملاقاتوں کے حوالے سے, کہ واقعی ایسے ہی سخت پریشر رکھنا چاہیے؟ اور دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کو ایک قومی مسئلہ کیوں بنا دیا گیا ہے. ایک قیدی ہیں, بے شک وہ ایک جماعت کے سربراہ ہیں,
لیکن ایک سزا یافتہ قیدی ہیں. اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے قیدی ہیں جن کی ملاقاتیں ہر وقت ان کی منطق کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں ضرور کہوں گی کہ جیل مینول کے مطابق ہونی چاہیے، ایکسیس ملنا چاہیے. اب نہ ملوانے کا کی پیچھے کیا وجوہات ہے، کیا محرکات ہے، یہ تو حکومت کا کوئی نمائندہ آپ کو بتا سکتا ہے. لیکن اگر اس کو اتنا بڑا قومی مسئلہ بنا دیا، اتنی افواہیں پھیلا دی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک بار ملوا دیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی نمائندہ تو بتا سکتا ہے، لیکن آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بہت باخبر ہیں، اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کی طرف سے پہلے پتہ چلتا ہے، حکومت کو بعد میں پتہ چلتا ہے، یا وہ بعد میں بتاتے ہیں. تو اسی لیے میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ ستی صاحب دیکھیں، ٹو بی ویری آنےسٹ، فار پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان از ناٹ امپورٹنٹ. ہمارے لیے ایک عام آدمی کے مسائل ہیں، وہ زیادہ ترجیح رکھتے ہیں. ہمارے لیے بات زیادہ ترجیح رکھتی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر NFC کے ذریعے یا صوبوں کے جو وسائل کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کو بلاک کریں. ہمارے لیے یہ زیادہ ترجیح رکھتی تھی کہ 18ویں ترمیم کو جس طریقے سے رول بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ہم اس کو بلاک کریں. ہمارے لیے زیادہ ترجیح رکھتی تھی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر چاروں صوبوں کی برابری کی نمائندگی ہو. ہم وہ کام کرتے ہیں، پارلیمانی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق کسی بھی شخص کے جو مقدمات ہیں وہ چلنے چاہیے. جو آئین اور قانون ان کو ریلیف دے سکتا ہے وہ دینا چاہیے. اور جہاں تک ہم نے سنا ہے پارلیمان میں بیٹھتے ہم نے سنا ہے کہ ان کو بہت ساری فیسلٹیز ملی ہیں، اور اکثر تو وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں، آرٹیکلز بھی انٹرنیشنل اوپیڈز چھپ جاتے ہیں. تو یہ تو کسی عام قیدی کو تو یہ سہولتیں میسر نہیں ہے نا ستی صاحب. بٹ اگین دیکھیں اس وقت ہماری ڈبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ پاپولیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ملک کے اندر. افغانستان کے ساتھ پاکستان کے شدید مسائل ہیں. یہ چیزیں شوڈ بی آر فوکس آف ڈبیٹ کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو حل کریں، نہ کہ عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے رانا صاحب، اب ذرا یہ سمجھائیے گا، وہی سوال آپ پہ آ جاتا ہے کہ یہ جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جس چیز کو بنیاد بنا کر یہ پروٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور ایک محاذ بن رہا تھا، اب وہ بہتر تھا نہیں تھا، جو بھی اس کی اپنی چیزیں ہیں اس کی موریلٹیز پہ نہیں جاتا، لیکن ایک پریشر بلڈ ہو رہا تھا، آپ کی نظر میں اب وہ زائل ہو جائے گا اس ملاقات کے بعد؟ اور کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ ملاقاتیں صرف بہنوں کی ہوا کریں گی؟ سیاسی شخصیات یا وزیر اعلیٰ صاحب جو امید لیے بیٹھے تھے، 8 دفعہ انہوں نے چکر لگائے، بلکہ 9 دفعہ اب تو ہو گیا، تو اب ان کو ملاقات کا موقع نہیں ملے گا، یہ سمجھا جائے اس سے؟ دیکھیں، یہ ملاقاتوں کی اجازت ہے، سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان ملاقاتوں کے ذریعے اسٹیٹ کی پالیسی یا کوئی احتجاجی مہم یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا ایک قیدی کو، یا ان ملاقاتوں کے ذریعے ان چیزوں کو پروموٹ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. میں یہ کہوں کہ کسی سیاسی آدمی کی ملاقات نہیں ہوگی تو یہ جیل مینول کے اندر نہیں اجازت ہے ملاقاتوں کی، لیکن اس کی پولیٹیکل نوعیت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اٹ آل ڈپینڈس کہ پی ٹی آئی والے ان ملاقاتوں کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. اگر ان ملاقاتوں کے بعد پالیسی سٹیٹمنٹس آئیں گی، اگر ان ملاقاتوں کے بعد اگر یہ کہا جائے گا کہ ہم نے اس لیے ملاقات کرنی ہے کہ کیبنٹ میں کون ہوگا یا حکومت کو کیا کرنا چاہیے، تو آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ ایک سزا یافتہ آدمی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ ایک گورنمنٹ کیسے چلے گی. تو یہ ان چیزوں کو جو ہے یہ دس از پیورلی، یہ بھی میں جو ناظرین سن رہے ہیں کہ یہ کوئی حکومت کی پالیسی نہیں ہے، یہ پریزن مینول اور جو جیل مینول ہے اس کی اس کے اندر ڈیفائنڈ ہے. کہ مثال کے طور پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب یہاں پر براجمان ہیں، وہ اکثر یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ پیغام پہنچنا ہوتا ہے اور سیاست سے متعلق کوئی لائن دینی ہوتی ہے تو وہ تو بہنوں کے توسط سے بھی مل ہی جاتا ہے، اور وہ میسج تو کبھی بھی آ جاتا ہے. تو ہاؤ ول یو گائز میک شیور کہ جی جو ملاقات ہے وہ اسٹرکٹلی اسی بنیاد پہ رہے، تو اس میں سیاست نہ ہو یا اس میں کوئی سیاسی پیغام نہ بھیجا جائے؟ یہ کیسے ہوگا؟ ہمیں دیکھیں، اگر وہ کوئی پرسنل پیغام کسی کو دینا چاہتے ہیں، کوئی سیاسی بھی دینا چاہتے ہیں، اور اگر وہ میڈیا کے اوپر نہیں آتا یا اس کے اوپر پریس کانفرنس نہیں ہوتی، تو میرے خیال سے یہ اس حد تک تو یہ اتنی کوئی باریکی سے تو حکومت اس کو نہیں دیکھ رہی نا. اگر لیکن ایک براڈر پرسپیکٹو میں اگر وائلیشن ہے، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، لیکچر دیے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے
تو وہ پھر آبویسلی اس چیز کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ تو نہیں کیا جا سکتا نا, اس کے لیے ریڈ کارپیٹ تو نہیں بچھایا جا سکتا کہ آپ کھلی سیاست کریں, کھلی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں. تو تو گورنمنٹ کوئی یعنی کہ جس طرح کوئی یہاں کوئی مائکروسکوپکلی نہیں دیکھ رہی, لیکن ایک جنرلی جیل مینول جو ہے اور مینول کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کو لوگوں نے مینڈیٹ اس لیے نہیں دیا کہ وہ جو ہے وہ خان صاحب سے ڈکٹیشن لیں. ان کو مینڈیٹ ملا ہے کہ وہ صحت کے حوالے سے کام کریں, تعلیم کے حوالے سے کام کریں, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کام کریں, بجائے کہ وہ ایک محاذ بنائیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے. لیکن رانا صاحب یہاں پر یہ تھوڑی سی مطلب یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. میں یہ عرض کروں کہ یہاں پر ابھی کچھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ جو کہ سی ایم پنجاب ہیں, وہ یہ فرماتی ہیں کہ بھلے پنجاب ہو یا وفاق ہو, بھلے میں ہوں یا شہباز شریف ہوں, حکومت نواز شریف کی ہے. یعنی کہ یہاں پر ڈکٹیشن لینے کی بات نہیں ہو رہی, لیکن پارٹی لیڈر کی ایک اہمیت تو ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جیل میں ہیں یا وہ سزا یافتہ ہیں, وہ اپنی چیز ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے ڈکٹیشن نہ لی جائے, تو لائن تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے لیتا ہے, اور آپ لوگ بھی رہنمائی لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں دیکھیں, آپ ایک کنوکٹڈ آدمی جو ہے اس کو پریزن مینول یا لا کے مطابق اس کو سیاست کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. تو اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ کہ جو آپ نے آپ اس کی بنیاد پہ ڈکٹیشن کا تذکرہ کریں, ٹھیک کہ قائد جو ہیں, لیکن ہاں بٹ ہی از ناٹ اریسٹڈ, اور وہ ابھی اس وقت جیل میں نہیں ہے. اگر جو ہے وہ ہمارے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو ہے تو وہ پریزن مینول کے مطابق اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, اور کیا گیا نواز شریف کے ٹائم پہ بھی کہ پولیٹیکل ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی گئی, اور ایک دفعہ نہیں ہے, درجنوں دفعہ ہوا. تو یہ دس از ناٹ سم تھنگ کہ جو آج ہو رہا ہے اور کل نہیں ہو رہا تھا. وہی مینول ہے, وہی رولز ہے پریزن کے, جیل کے, جو کل تھے آج ہیں, اور جب تک چینج نہیں ہوتے تو یہی رہیں گے. شیر افضل صاحب, اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ اب اس کے بعد, آج کی اس ملاقات کے بعد, صحت سے متعلق پتہ چلنے کے بعد, اب جو محاذ آ رہی آپ کو لگتا ہے کہ تھم جائے گی, اور صوبے کے جو معاملات ہیں جہاں پر گورنر راج لگانے کی باتیں ہو رہی تھیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں گے, اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھوڑے مطمئن ہو جائیں گے اس چیز کو لے کے؟ ترتیب صاحب, اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دوں, میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ میڈیا پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو کوئی یہ بھی تو ایشو ہو سکتا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں کیا پالیسیز متعارف کرا رہے ہیں, یا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خارجہ پالیسی میں اتنی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد انٹرنلی کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں, یا پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے کہ سندھ میں جو نئی ویژن وہ دے رہے ہیں. کیوں ہر چینل پہ بیٹھ کے بات عمران خان کی ہوتی ہے؟ رانا صاحب نے کی, میں کسی حد تک اتفاق کروں گا, لیکن یہ میں ان کے گزار کروں گا کہ یہ جو ملاقاتیں تھی رانا صاحب, یہ تو پہلے بھی ہو رہی تھی, وکلا سے, سیاسی اکادرین سے, وزیر اعلیٰ سے, اور کوئی ایسی مطلب یہ ہے قطغنیں نہیں تھی جو اب کے لاگو ہوئی ہیں. وہی جیل کا مینیول ہے 1978 پنجاب پریزن رول, اور آج بھی وہی ہیں, کوئی ترمیم نہیں ہوئی. لیکن یہ جب سے کے پی میں چیف منسٹریل چینجز ہوئی ہے, نئے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ گرچہ میری خواہش تو یہ ہے کہ وہ مصالحت پہ آ جائیں اور تھوڑے سے جو ہیں وفاق اور صوبے کے معاملات ذرا چلیں, اور قطعاً میں ٹکراؤ کی خواہش نہیں رکھتا ہوں, لیکن اس نے جس پہ گراؤنڈ میں جو بیانات دیے انہوں نے تناؤ کو جنم دیا, اور اس تناؤ کی کیفیت نے اب اس بیانیے کو جنم دیا کہ جی سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی. میں یہ عرض کر دوں کہ یہ سیاسی گفتگو کا جو قانون ہے پنجاب پریزن رول میں اور پاکستان پریزن رول میں, یہ میں نے چیلنج کیا تھا خان کے اس قید و بند کو مد نظر رکھ کے, اور اس قانون کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے, جس کے بعد پنجاب حکومت جو ہے وہ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی سی اے کیا, اور آئی سی اے ابھی پینڈنگ ہے. صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ یہ جو ملاقاتیں تھیں بڑا ہی صحیح انداز میں
گورنمنٹ نے اس ملاقاتوں کو کیپٹلائز کیا ہے اور اس کو ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کرتی ہوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کے اکابرین کو شاید چند ایسی باتوں کو ماننے پہ مجبور کر دیا ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہوں گے. اچھا ٹھیک 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 ٹھیک. شرمیلا صاحبہ ایک چیز جو آپ بات کر رہی تھیں کہ یہ جو کافی ساری چیزیں ہیں جس کے اندر این ایف سی کا معاملہ ہے, آپ نے کہا 18ویں ترمیم کے رول بیک کرنے کے معاملے کو آپ لوگوں نے بلاک کیا, بٹ آر یو شیور اباؤٹ دیٹ؟ بیکاز کیونکہ ابھی میں نے بلاول بھٹو صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میری نظر سے گزرا تھا, بلکہ وہ کافی بات بھی کر رہے ہیں. اگر ہم سنوا سکیں اپنے ناظرین کو, کائنڈلی دکھائیے گا بلاول صاحب کیا فرما رہے تھے 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسا کوئی فیصلہ کے ساتھ نہیں دے سکتا جس کے نتیجے میں صوبے کے حقوق پہ کسی انداز سے ایک ڈاکہ مارا جائے. اور جو اس وقت لوگ 18ویں ترمیم یا این ایف سی ایوارڈ یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ایسا ہے جیسے آپ آگ کے ساتھ کھیلیں. اچھا شرمیلا صاحبہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو بات فرمائی بلاول صاحب نے, اس کا مطلب ہے جس چیز کو آپ روک رہے تھے وہ سلسلہ ابھی رکا نہیں. 28ویں ترمیم آنی ہے, کہا جا رہا ہے اپریل تک آنی ہے, اور اس کے اندر یہ دوبارہ سے چیزیں ہوں گی تو, اور آپ کے اتحادی بھی ظاہر ہے کہ اس میں شریک ہیں, تو واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے جی بات بڑی سیدھی سی ہے کہ حکومت کی تو یہ خواہش تھی, اور جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے ٹویٹ کیا اور یہ قوم کو بتایا کہ یہ چیزیں حکومت 27ویں آئینی ترمیم میں لے کر آ رہی ہے, تو ہی اوپنڈ اے نیشنل ڈیبیٹ. ورنہ تو حکومت کا بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ان کا تو شاید یہ طریقہ کار تھا کہ اتحادیوں کو بتا دیا ہے, اور چونکہ پیپلز پارٹی ایک بہت اہم اتحادی ہے, ان کے ووٹس درکار ہیں آئینی ترمیم کے لیے, تو انہیں بتا دیا. اس کے بعد یہ معاملہ سی میں گیا, پھر یہ کمیٹیز میں گیا ہماری وجہ سے, پھر اس میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی, اور پیپلز پارٹی نے وہ تمام شکیں رد کر دیں جس میں یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ صوبوں کے حقوق کو کم کیا جائے, جس میں صوبوں کے وسائل کو کم کیا جائے, 18ویں ترمیم کے اندر کچھ منسٹریز اور کچھ ڈپارٹمنٹس کو واپس لیا جائے. تو یہی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب دوبارہ دہرا رہے ہیں, اور یہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے آئندہ بھی اس طرح کی کوشش کی تو پھر اس کا بھی فیٹ یہی ہوگا. جب تک پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں. اچھا رانا صاحب, یور تھاٹس آن دیٹ, کہ آپ لوگ تو کافی ظاہر ہے ان چیزوں کو لے کر ابھی. جی پلیز. دیکھیں میں رانا صاحب میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا, مدعا اٹھانا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم کے ذریعے, اور وہ یہ ہے, دیکھیں بالکل این ایف سی اور لوگوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. ابھی یہ آئی ایم ایف کا جو ڈائگنوسٹک آیا ہے کرپشن اور گورننس کے اوپر, اس میں اس مدعے کو بھی ہمیں اٹھانا چاہیے. یہ جو این ایف سی کا جو ابھی سیشن آنے لگا ہے, کہ جو 18ویں ترمیم جو 2010 میں ہوئی تھی, اس کے بعد اربوں روپیہ صوبوں کو ملا ہے جو عوام کا حق تھا ان صوبوں کا, کیا وہ آج وہ جو اربوں روپیہ پچھلے 15 سالوں میں ملا ہے, کیا وہ ہمیں نظر آتا ہے سندھ کے اندر؟ کیا وہ ہمیں بلوچستان میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ ایفیشینٹلی کے پی کے اور پنجاب میں خرچ ہوا ہے؟ یہ جو 5300 ارب کی بات کی جا رہی ہے, یہ وفاق کی بات نہیں کی جا رہی, یہ صوبوں کی بات کی جا رہی ہے. کیا صوبوں میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی وقت ہے؟ یہ عوام کا تو حق ہے اگر اس پہ لگے, لیکن اگر یہ ہمیں ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا تو اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ کیونکہ عوام کا حق ہے. اربوں روپیہ جو ڈیولپمنٹ کا جو ملا ہے, سندھ کو ملا ہے, بلوچستان کو ملا ہے, پنجاب کو ملا ہے, کے پی کے کو ملا ہے, اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کتنا نیچے ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے, کتنا ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے. جتنے بھی ڈویژنز ہیں جو مختلف صوبوں کے ہیں, کیا وہاں ہمیں انفراسٹرکچر نظر آ رہا ہے؟ کیا ہمیں روڈز, بریجز, سینیٹیشن, واٹر, آپ یہ بات کر رہے ہیں, یہ جتنی آپ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر جو ڈیمانڈز ہیں وہ آپ کے سامنے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس بات میں پیپلز پارٹی کے گورنر یعنی کہ خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کئی ایسے معاملات ہیں, یعنی کہ مرجر کے بعد جو فنڈز کا معاملہ ہے یا پھر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا معاملہ ہے, یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں ملی. تو وہ تو اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی پیسے آپ نے دینے, آپ دے نہیں رہے, آپ ان سے حساب مانگ رہے ہیں. یہ آپ
آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں جو کوئی کلیمز ہیں اور نہیں ملے. دیکھیں جو ڈویزیبل پول کے تحت ہر ماہ ہر صوبے کو اس کا حصہ مل جاتا ہے. اگر کوئی شارٹ فال اوور آل ہے تو وہ شارٹ فال پھر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کمی میں. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں جو اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں, جو آپ کا پی ایچ ڈی پی ہے, وہ کیا 18ویں ترمیم تو 2010 میں آئی تھی نا, اس کے بعد صوبوں کو اربوں روپیہ کھربوں روپیہ ملا ہے. وہ کتنی کیپیسٹی ہے صوبوں کی کہ انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے ایفیشینٹلی جو ہے اسپینڈ کیا ہے. یہ جو رپورٹ آئی ہے کرپشن اور گورننس کی, اس میں صوبے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں. دے آر دا مین سٹیک ہولڈرز جو اربوں روپیہ خرچتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو میں یہ مدعا اٹھا رہا ہوں کہ اس پہ بھی نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کیونکہ اینڈ میں اگر میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں ٹرانسلیٹ ہو رہا تو جی. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے رانا صاحب کہ ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ رپورٹ اگر ایسی جولائی میں آئے تو پھر اس کو روکا نہیں جانا چاہیے. اس پہ بھی کافی اعتراضات اٹھ رہے تھے کہ کچھ دال میں کالا ہی تھا اس لیے چھپانے کی کوشش کی گئی. پھر ساتھ ہی جو اس کے اندر ایک ایجنڈا تھا اصلاحاتی, اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ڈیبیٹ کریں کہ اس ڈیبیٹ کو ہمیں جو سب سے بڑا ٹول ہے جو آپ کی سپینڈنگ حکومت کرتی ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے ذریعے سپینڈنگ کرتی ہے, تو اس کی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ٹرانسپیرنسی, اس کا آن گراؤنڈ نظر آنا, صوبوں کا اپ لفٹ ہونا, وہ ڈویژنز جو بیکورڈ ہیں کیوں بیکورڈ ہیں, تو یہ سارے سوال ہمیں اٹھانے چاہیے. ٹھیک ہے شیر افضل صاحب, اب ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ اب اس وقت سچویشن جو ہے وہ آپ کو کیا دکھائی دیتی ہے پارٹی کے اندر. یہ اگر ہم بات کریں تحریک انصاف کے حد سے, ظاہر ہے کہ گورننس کے حوالے سے بھی کافی مسائل ہیں, پھر دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کے اندر بھی الگ چیلنجز ہیں. ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے لیکن وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کی سائڈ سے وہ دکھائی نہیں دے رہا. تو اب اگلے چند دنوں میں یا دسمبر آپ کو کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ دسمبر کا آغاز ہو گیا, نومبر میں تو کچھ نہیں ہوا, آگے آپ کو لگ رہا ہے کہ سب چین ہی چین رہے گا؟ جی ستی صاحب, مجھے ذاتی طور پہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آنے والے سال میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی, خصوصاً جو صاحبان اقتدار ہیں دونوں پارٹیاں پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی. میں فیل کر رہا ہوں کہ یہ جو جتنی صورت کے ساتھ آئینی ترامیم آ رہی ہے, شاید یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی دونوں کو جو ہے یکجا رکھنا شاید زیادہ دیر کے لیے ممکن نہیں ہوگا, اور یوں جو ترامیم ضروری ہے وہ کروانے کے بعد شاید آپشن دیا جائے گا کہ وہ جس انداز میں سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ یکے بعد دیگر ترامیم کا آنا. یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ آپشن دیا جائے گا کہ یکے بعد دیگر کہ کس طریقے سے سفر جاری رکھنا, یہ ذرا سمجھائیے گا اس کا مقصد کیا ہوا, کیا آپشن دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے چند ایشوز پر ایسے تنازعات ہیں دونوں کے مابین جو ریکنسائل نہیں ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ نئے صوبوں کا قیام جو ہے, اسی طرح این ایف سی ایوارڈ ہے. اب این ایف سی ایوارڈ پہ ذاتی میری رائے یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ پہ کچھ کمپرومائز پیپل پارٹی کو کرنا پڑے گا, کیونکہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے جو ہماری بجٹ کا پہلا دن جو ہے, بجٹ سال کا پہلا دن جو ہے 1 جولائی کو, یہ جب شروع ہوتا ہے تو قرضوں سے شروع ہوتا ہے. 120 ارب روپے سے زیادہ قرضے ہیں, اور پہلا دن ہی قرض سے شروع ہوتا ہے اور آخری دن بھی قرض پہ ہی ختم ہوتا ہے. ایسے میں جو ہیں اگر این ایف سی کی ٹوٹل صحیح اسیسمنٹ کی جائے تو 23,000 ارب روپے مرکز نے صوبوں کو دینے ہیں. تو یہ کہاں سے لائیں گے جب یہ سارا سال جو ہے قرض میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے؟ تو لہذا اور صوبے کیا کر رہے ہیں, صوبے دوسری طرف موٹر ویز بنا رہے ہیں, ایئر لائنز خرید رہے ہیں. صوبوں کے وسائل کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تو جتنے بھی ریونیو جنریٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں تقریباً سارے وہ صوبوں کے پاس چلے گئے. مرکز نے اب جہاں تک, اور یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ ترامیم اسی لیے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت اتنی جلدی کرائی جا رہی ہے تاکہ پیپل پارٹی نے اپنی سیاست تو کرنی ہے اور حکومت میں بھی بادی نظر میں نہیں ہے. اب کشمیر میں آپ نے دیکھا
ان باتوں سے سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ اب پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ آنے والے الیکشن کے لیے یا جو اس کا سیاسی پروفائل ہے وہ ایک نئے بیانیے کے ساتھ چلنا چاہیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں اللہ جو ہے ان کی مشکلیں آسان کر دے. لیکن شاید مجھے یہ جو لوگ مفاہمت پسند تھے، مصالحت پسند تھے پی ٹی آئی میں، اور جو دوبارہ پی ٹی آئی کو نظام میں لا سکتے تھے، وہ اب پی ٹی آئی میں ہے بھی لیکن سائیڈ لائن ہے. تو بدی وجہ آنے والا سال مجھے جو ہے پی ٹی آئی کے لیے جو ہے کوئی اتنا زیادہ روشن نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے ویل ٹیک اے بریک ہیئر جی. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. شرمیلا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ظاہر ہے کہ نئے صوبوں کی بھی بازگشت ہے، کافی ساری ایسی چیزیں ہیں، پیپلز پارٹی کا اپنا سٹینس کیا ہے اس وقت؟ آپ ان کے فیور میں ہیں یا آپ کہتی ہیں کہ نئی چیز پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ یہ ذرا سمجھائیے گا. دیکھیں، نئے صوبے کسی جماعت یا کسی شخص کی منطق پہ خواہش پہ تو نہیں بنتے. You are dividing a province or provinces into different administrative units، اور اس کا ایک طریقہ کار آئین میں درج ہے کہ اس صوبے کی جو اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی، وہاں سے قرارداد پاس ہو اور پھر وہ قومی اسمبلی کے اندر آئے. اب اگر آپ نے کوئی ایڈونچرزم کرنی ہے تو پھر پنجاب اسمبلی میں ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے ایک قرارداد پاس ہو چکی ہے. تو شروعات اگر کرنی ہے اور ایک آپ نے ایڈونچرزم کرنا ہے تو پھر وہاں سے بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن یہ ایک بڑی وسیع ڈیبیٹ ہوگی کہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے اس جانب اچھی بات کی کہ آپ نے اشارہ کیا. لیکن the question here is کہ آئی تھنک کہ گیلانی صاحب کا دور حکومت تھا، اس وقت آپ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب اسمبلی میں بلکہ نیشنل اسمبلی بھی قرارداد پاس ہوئی، اس کے اوپر کمیٹی بنی، کمیٹی نے آئینی ترمیم بھی پروپوز کی کہ کیا ہو سکتی ہے، پھر باؤنڈریز کیا ہوں گی، اور پھر باول پور کیا ہوگا، سرائکی صوبہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس وقت ڈسکشن میں ہوئی گی. دا کوشچن ہیئر از کہ وہ معاملہ پھر آپ کی حکومت چلی گئی تھی تو آگے نہیں گیا. لیکن دا کوشچن ہیئر از کہ جب وہاں پر پنجاب کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے تو ویسے انتظامی بنیادوں پر کہیں کے بارے میں سوچنے میں ممانعت ہے. دیکھیے، کسی کی سوچ پہ تو آپ پہرا نہیں لگا سکتے نا، لیکن کسی کی سوچ، کسی کی خواہش کے اوپر صوبے نہیں بنتے. اب یہ دیکھیے نا، جس طرح آپ نے بھی اس بات کی تائید کی کہ قراردادیں تو پاس ہو چکی ہیں، کمیٹی بھی بن چکی ہے، تو آیا صوبہ کیوں نہیں بنا ابھی تک؟ تو صوبے بنانے کو اتنے آسان نہیں ہے کہ آپ نے رات کو خواب دیکھا، صبح آپ اٹھے اور آپ نے صوبے بنا دیے. اور آیا یہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے سے کیا ایک عام آدمی کے مسائل کے اندر کمی آئے گی؟ آفٹر آل اس کا پرپز اور منطق یہی ہے نا کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹولی زیادہ وائبل کرنا ہے صوبوں کو، اور لوگوں کو جو دشواریاں ہوتی ہیں کیونکہ بہت بڑا صوبہ ہے اور لوگوں کو ٹریول کر کے آنا پڑتا ہے لاہور، تو اس لیے اور صوبے بنا دیں آپ. تو دیکھیے، یہ تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، پھر بہت بڑا ایک چیلنجنگ پروسیس ہے. تو ابھی تک تو وہ ساؤتھ پنجاب والا پروسیس پورا نہیں ہوا. تو آگے کی بات میں سمجھتی ہوں کہ سوچنا، پہلے یہ جو چیزیں ہو چکی ہیں، یہاں تک پہنچ چکی ہیں، اس کو آگے لے کے چلیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شیر افضل صاحب، یہ ذرا سمجھا دیجئے گا کہ اس وقت ہونا کیا چاہیے. آپ نے رائے دیکھ لی، پیپلز پارٹی ایک وقت خود حامی تھی اس چیز کی، اور ظاہر پروسیس جو تھا میں نے کچھ حد تک بیان بھی کیا، لیکن سندھ کی حد تک اکثر شرمیلا نے تو یہ کہا نا کہ ظاہر ہے کہ سوچ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، لیکن عموماً پیپلز پارٹی اس معاملے میں بڑا سخت رویہ رکھتی ہے جب سندھ کی بات ہوتی ہے. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ کیا لوکل باڈیز کو اگر اسٹرینتھن کر دیا جاتا ہے تو آج یہ جو ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں یا جس بابت ترامیم کی تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کیا اس کی ضرورت ہوتی؟ آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کرنے کا ڈیمانڈ جو ہے وہ تو ایم کیو ایم کا ہے، اور ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ چونکہ کانسٹیٹیوشن میں لوکل باڈیز کی کنٹینیویشن کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی گئی ہے، تو لہذا آئین میں میعاد کی تکمیل کو، فنڈز کی فراوانی کو جو ہے انشور کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز فراہم کیے جائے. اور میرا خیال ہے کہ اس پہ دیگر پارٹیاں ایگری بھی کر چکی ہے.
تو لہٰذا 28ویں آئینی ترمیم میں NFCA ایوارڈ کے ساتھ ساتھ لوکل باڈیز کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی متوقع ہے. اور میں خود بھی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آئین کی اساس ہی یہی ہے کہ گراس روٹ لیول تک لوگوں کو اختیارات منتقل ہو. یہ کام جو ڈیولپمنٹ کا ہے، یہ ADP کا، یہ سارا کام حقیقتاً تو لوکل باڈیز کا ہے. اور لوکل باڈیز کو جو ہے جو ہی جس پارٹی کی حکومت صوبے میں آ جاتی ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ فنڈ جو ہیں وہ لوکل باڈیز نمائندوں کو ملیں، جو ضروری نہیں ہے کہ اسی پارٹی کے سے منتخب ہو جس کی حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. رانا صاحب، آپ کی سوچ اس پہ کیا ہے؟ جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی شرمیلا کے ساتھ شروع ہوئی، پھر اس کے اندر معاملہ صوبوں سے ہٹ کے اس کا لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کرنے کا بھی ہے، اور یہ ہر جماعت کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں اختیارات کو نچلی سطح پر نہیں جانے دیتے. آپ کے نظر میں حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا خلا ہے. پاکستان کا جو گورننس سٹرکچر ہے وہ 2 ٹیئر ہے. آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، اور آپ کے پاس لنگڑی لولی جو ہے لوکل باڈیز کا نظام جو ہے وہ جن صوبوں میں ہے بھی وہاں وہ لنگڑا رولا ہے. اس کو انشور کیا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی جو ہے وہ صوبے کے ماتحت رہے اور صوبے کی جو ڈسکریشن ہے وہ قائم رہے. تو دیکھیں، یہ دنیا میں جو سروس ڈیلیوری ہے وہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. چائنا میں تو 5 ٹیئرز ہیں، یعنی کہ ان کی شہری گورنمنٹ بھی ہے، پھر کاؤنٹی لیول پہ بھی ہے، اور پھر ٹاؤن لیول پہ بھی ہے. یعنی کہ اس حد تک انہوں نے سروس ڈیلیوری کو نیچے ڈیوالو کیا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسا مسنگ کمپوننٹ ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کی ڈیبیٹ آتی ہے، کیونکہ ہم محسوس ایسا کرتے ہیں کہ ڈویژن وائز یا ڈسٹرکٹ وائز جو ہے وہ پاورز جو ہیں وہ ڈیوالو نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے. آپ کوئی بھی یہاں اگر کلیم کرے کہ نہیں جی کراچی میں لوکل باڈیز ہے اور وہ بڑی امپاورڈ ہے یا فلانی جگہ پہ ہے، ایسا نہیں ہے. وہ صوبے کے ماتحت ہے. اور یہ جب تک ہم اس سٹرکچر کو، اس فلا کو درست نہیں کرتے کہ 3rd ٹیئر یا 4th ٹیئر کے اوپر ہم سروس ڈیلیوری حقیقی معنوں میں نہیں دیتے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، ریسورس موبلائزیشن ہو، تو یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. دیکھیں، چائنیز ماڈل میں تو جو ٹریڈ ہے، جو انڈسٹری ہے، وہ بھی ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. یعنی کہ جو 5واں ٹیئر، جو لوئسٹ لیول کی جو گورنمنٹ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس علاقے کی GDP کو جو ہے اس کو گرو کرانا ہے. تو یعنی کہ اس حد تک چیزیں ڈیوالوڈ ہیں ممالک میں، اور وہاں پھر نتائج بھی ہیں. تو یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت ہونی چاہیے جب تک ہم ایک ایسے نظام کو اچیو نہیں کر لیتے کہ جہاں سروس ڈیلیوری جو ہے وہ 3rd 4th ٹیئر پہ چلے جائے. اس کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. دس از مائی بلیف کہ یہ آپ جتنا اچھا پرائم منسٹر ہو، جتنا اچھا چیف منسٹر ہو، وہ ضرور ڈیلیور کرتا ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس ایک روبسٹ سسٹم نہیں ہے سروس ڈیلیوری کا ایٹ دا لیول آف یونین کاؤنسل، آپ ڈیلیوری نہیں کر سکتے. بلا شبہ آپ اس حد تک آپ چیزوں کو بہتر کر ہی نہیں سکتے. شرمیلا صاحبہ، آپ کی اس پہ سوچ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بات یہی ہے کہ جب خلا کہیں پہ پیدا ہوتا ہے تو اسی کو پر کرنے کے لیے مختلف سوچیں سامنے آتی ہیں کہ یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے. لیکن جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اگر اسی کو پاورفل کر دیا جائے، جمہوریت کے نثریاں کہا جاتا ہے لوکل باڈیز کو، تو اگر وہ ہو جائے تو کیا ہی بہتر ہے. کیا سوچ ہے آپ کی اس متعلق اگر اس حوالے سے کوئی امینڈمنٹ آتی ہے؟ I completely agree to one thing کہ آپ کے پاس جو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم، اگر آپ اس میں بہتری لے کر آئیں، and there is always room for improvisation. اگر آپ اس کو اسٹرینتھن کریں، لوکل گورنمنٹ جو آپ کے نمائندگان ہیں وہ دیکھیں نا گلی کوچوں محلوں میں جاتے ہیں، اگر آپ ان کو امپاور کریں تو شاید آپ کو نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. اب دس از ڈیبیٹیبل نا، کوئی کہے گا نہیں جی نئے صوبے بنا دیں، اچھا جی صوبے بنائے تو پھر جی نئی ایڈمنسٹریشن، چیف منسٹر کا بھی نافلا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. It entails an obscene amount of cost also. صوبہ بنانا تو مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. ایک وزیر اعلیٰ اور بنے گا، بنیں گے اور کابینہ بنے گے. کیا آپ کا ملک جو ہے یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ یا آپ 3rd ٹیئر آف، دیکھیں آئین میں 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو کیوں کہا گیا ہے کہ آپ نچلی سطح تک آپ لوگوں کو امپاور کریں؟ اس لیے تاکہ ظاہری بات ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، وسائل بڑھ رہے ہیں، ایک میں سمجھ سکتا ہوں. میں ذرا کوئکلی
میں ذرا جواب لے لوں ان سے شیر افضل صاحب سے. شیر افضل صاحب, یہ جو ساری چیزیں آپ نے بات کی, ترامیم کا آپ نے تذکرہ کیا, آپ نے پریڈکشن بھی کی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ یہ اگلا سال اچھا نہیں ہوگا, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ آپ نے مبہم بات کی, لیکن آپ کو لگتا ہے, اگر ویری کوئکلی میں اگر آپ سے جاننا چاہوں, کہ یہ ساتھ چلتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس سال کے اوائل میں یا شروع میں؟ دیکھیں, میں گزارش یہ کروں کہ شاید پیپل پارٹی جو ہیں وہ نہ چل سکے اس طریقے سے جس طرح یہ نظام جو ہے ان کو چلانا چاہتا ہے, کیونکہ اس نظام کے اندر شاید ان کو حصہ داری کم ملی ہے, اور باقی جو تہمت ہیں یا باقی جو اس کے ریپرکشنز ہیں وہ بہت بھاری ہیں سیاست میں. پولیٹیکل پارٹی ہیں کئی دہائیوں کی, اور اب تو تحیات استثناء بھی مل گیا صدر صاحب کو. دیکھیں, صدر صاحب کا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے, وہ تو ایک ڈاکخانے کے فرائض انجام دیتا ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی, نہ کوئی اس کا اختیار ہے, ایک ٹیٹولر ہیڈ ہوتا ہے اسٹیٹ کا. تو لہذا اگر اس کو استثناء ملا بھی ہے تو اس استثناء کا ان کو فائدہ ہی نہیں ہے. 13 سال وہ قید بھگت چکا ہے, تو جیل ویسی اس کے لیے کوئی ایشوز نہیں ہے, اور باقی عمر کی اس حصے میں ہے کہ شاید آئندہ اس کا ویسی بھی جیل جانا بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شیر افضل خان مروت صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ اور رانا احسان افضل صاحب فور یور ٹائم. ویل ٹیک اے بریک کے بعد واپس آئیں گے, پروگرام کنکلوڈ کریں گے. کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور پروگرام کے آخر میں ملاقات ہو گئی بہنوں کی بانی پی ٹی آئی سے. اب یہ ہے کہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے حکومت کی سوچ پر جو گورنر راج سے متعلق تھی, یا پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سوچ جو محاذ آرائی سے متعلق تھی. کیا ان کا پروٹیسٹ سے غائب ہونا یہ سمجھا جائے کہ معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں؟ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.